मम्मा मम्मा मीर की आवाज़ सुनकर वो दौड़ती हुई सीढ़ी तक आई। बाबी के पोषण में उसे मीर नजर आई, जिसकी आंखों में आज एक अनोखी सी चमक थी। वो मुस्कुरा रहा था। नूर को देख कर उसकी आंखों की चमक दीदनी हो गई। उसकी मुस्कुराहट देख नूर के लब मुस्कुराए। वो कदम उठाती उसकी तरफ बड़ी आहरी सीट पर आते ही मीर ने अकीदत से उसका हाथ पकड़ पास पड़े सोफे पर बैठाकर खुद उसके सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। लगता है आज कोई खास चीज़ फतह की है। वो तो मैंने 6 साल की उम्र में कर ली थी। मीन ने झुक कर नूर के माथे का बोसा लिया। मामा, आज हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। बाबा और तायाबू खुद हैरान थे। ये प्रोजेक्ट हाथ से निकलने ही वाला था अगर एंड वक्त पर मैं अपने डिज़ाइन पेश ना करता। मीर ने मिठाई का पैकेट खोला और बर्फ़ी का छोटा पीस नूर के मुंह में डाला। मुबारक हो मीर, अल्लाह तुम्हें हर राह में सफल करे। ममता बड़ा लहजा मीर मुस्कुरा दिया। मेरी कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। हर राह में आप मेरे साथ ही हैं। एवरीथिंग आई एम यू हेल्प्ड मी टू बी। मीर ने नूर को देखते कहा जो मुस्कुरा रही थी। मम्मा, पता है ये वही डिज़ाइंस थे जिन्हें एंड टाइम पर आपने रिजेक्ट कर दिया और मुझसे चेंजिंग करवाई। नूर ने बमें सुकड़ी जैसे याद करी। वैसे आपको आइडिया कहाँ से आया? मीर ने उसे सोचता पाकर कहा। तुम्हारे बाबा को अक्सर बनाते देखती थी। उन्हें तो नहीं कहती थी क्योंकि उनके डिज़ाइंस परफेक्ट होती थी। लेकिन मीर, मुझे ज़्यादा तुम छोटे से प्लॉट में काफ़ी कुछ बनाने का सोच लेते थे। अब घर खुला खुला हो तो ही बंदा सुकून से रहता है। ऐसे घर का क्या फ़ायदा जिसमें हाल ही ना हो। कमरे ज़्यादा हो लेकिन छोटा और सामान ज़्यादा होने की वजह से गुजरना महाल हो। मीर ने समझ कर सराहा में हिलाया। छोटी छोटी गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। लेकिन नूर से उसने काफ़ी कुछ सीखा था, जैसे सब्र करना। लेकिन ये सब्र उसकी जान ले रहा था। नम होती आंखों को वासीन से पहुंचा रूम का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। आपने कहा था मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगी, मुझसे नाराज़ नहीं होगी। फिर आज क्यों आप मुझसे भी नाराज़ हैं? मेरी एक दफ़ा पुकारने पर भी आप दौड़ी चली आती थी। आज मैं रो रहा हूँ लेकिन आप जवाब नहीं दे रही। मत कर मेरे साथ ऐसा, मैं मर जाऊँगा। आज जो हूँ आपकी बदौलत हूँ मम्मा, वरना इस पागल को कौन बुझा। कल जो मुझ पर हंसते थे, तंज करते थे, आज वही मेरे एक जवाब के मुंतज़र रहते हैं। मुझे इस मुकाम पर पहुँचा कर आप मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकती मम्मा। बस एक बार एतबार करके देखिए, मैं हया को लेकर आऊँगा प्लीज़ मामा मेरा। मीर उसका हाथ पकड़ के बिलक उठा। खामोश कमरे की फिजा में मीर के रोने की बुलंद आवाज़ गूंजी थी। उसके सामने ही बैठा उससे मिन्नतें कर सकता, लेकिन बेड पर लेटा व्यू तो शायद उससे भी नाराज़ था। कदमों की आवाज़ सुनकर भी वो चुप ना हुआ। अपने कंधे पर लम्स के साथ से उसने नूर का हाथ छोड़ दिया और पीछे मुड़ा जहाँ आज़म शाह खड़े थे। हनी न जाने वो उसे कहाँ ले गया है। ऐसी एसपी उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा। शाहजहा का नंबर 1 मिल रहा है। मुझे अब किसी पर एतबार नहीं रहा। तुम पुलिस के साथ जाओ, साई की तरह उनके साथ हो। हया को ले आओ, वरना मैं अपनी दोनों बच्चियों को खो बैठूंगा। आहर में उनकी आवाज़ बढ़ा गई। मीर उड़ के उनके सीने से लग गया। अबू, मैंने जानते बूझ अपनी बहन को एक गलत शख्स के हवाले कर दिया। गलती मेरी है। मुझे इस बार एतबार नहीं करना चाहिए था। आज़म शाह ने उसकी बीट ठपकी। जैसे तसल्ली देना चाहते हो। इरादों से भला कौन वाकिफ होता है। एक बार पहले भी तो उन्होंने अपने खून पर भरोसा किया था। आप मुझे अपने साथ क्यों ले आए? काफ़ी देर बाद उस खामोशी को हया ने तोड़ा। तो क्या वहाँ छोड़ क्या था? रुखसी के बाद बीवी अपने शोहर के साथ जाती है। शाहजहा अब बेहतर था। उसकी अकल पर मातम करते हुए बोला, लेकिन इस कहानी में बाबा मामा कितना परेशान होगी। वो रो देने को थी। कोई परेशान नहीं होगा जैसे और जिसे होना चाहिए। अगर वो परेशान है तो अच्छा है। हया ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा, जबकि शाहजहा ने बगैर उसके मूड की परवाह की उसका मेहंदी से सजा हाथ थामा। मैंने तुम तक आने के लिए बहुत कुछ गवा दिया हया, लेकिन अब नहीं। हम वापस ज़रूर जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद। परसों हमारी फ़्लाइट, हम पेरिस जा रहे। पेरिस के नाम पर हया की आंखों में बढ़ती चमक शाहजहा से पोशीदा ना रही। मुस्कुराते हुए उसने अपनी होंठ उन मेहंदी से सजे हाथों पर रख दिए। हया खुद में सिमटी शाहजहा से दूर हुई। वो उसका इरादा बांधते उसे अपने हिसार में ले चुका था, जिससे तोड़ना हया के बस की बात नहीं थी। अब नहीं, बहुत इंतज़ार किया। पहले बेवकूफ़ था जो ठुकरा दिया, वरना आज बच्चों के साथ घूमने आए होते। उसकी खौफ से पहले आंखें देख के हंसा। आज मौसम भी उसके मूड की तरह खुशगवार था। घर में मौत का सा सन्नाटा था। कुछ देर पहले जहाँ ढोलक की आवाज़ घर में गूंजी थी, अब वहाँ सन्नाटे का रहा था। मीर की हालत पर अस्मा ने सानी को दवाई देकर सुलाया था। 5 घंटों से वो पुरस्कून नींद के मज़े लूट ही थी।
استما نماز کے بعد اب ہاتھوں میں تصویری اس پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ آج ان کی دعائیں صرف اپنی بیٹی کے لیے تھی۔ ان کا دل تکلیف کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ بہتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے مسلسل اللہ سے دعا گوتے عائشہ اور ہبا ہسپتال میں تھی، جبکہ عمر حمزہ اور امان پولیس کی مدد سے حیا کو ڈھونڈنے گئے تھے۔ اس وقت تو سب بھی طلاق کے خوف سے کچھ نہ کر سکے، لیکن اب اللہ نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ اسے ہر حال میں لے آئیں، چاہے شاہزادہ وہیں کھڑا کر اسے طلاق ہی کیوں نہ دے دے۔ مجھے یہ پسند ہے، یہی خریدے کہ حیا کل سے اس سے ناراض ہے، لیکن وہ تو اس کی ناراضگی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا، اپنی ہی کی جا رہا ہے۔ پہن بھی خود ہی لیجیے گا۔ حیا نے تب کا چارجر 500 نکلتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شاپنگ کرنے آئے تھے۔ حیا صبح سے اس سے ضد کر رہی تھی کہ اسے نور کے پاس جانا ہے، لیکن چارجر اس کی ہر بات 500 نکال دیتا۔ صبح تو اس نے ضد کرنے پر حیا کو ڈانٹا بھی، تب سے وہ منہ پھلائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ڈریس کو دیکھ کر پورا سا منہ بنا دیا، اور چارجر نے خود ہی اس کے لیے ڈریس خریدا۔ وہ حیا کو یہاں لے تو آیا تھا، لیکن اس کے پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ پیرس جانے سے پہلے اس کے لیے شاپنگ کرنے چلا آیا۔ پیمنٹ کر کے اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور فوڈ کورٹ کی طرف آ گیا۔ کیا کہو گے؟ شاہزادہ نے اس کے حفاظ چہرے کو دیکھتے کہا۔ شوسی شاہزادہ نے شہادت درمیانی انگلی سے اپنی پیشانی مس لی۔ آج حیا نے قسم کھا رکھی تھی اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے گی، اور یہ کہاں ملتی ہے؟ شاہزادہ نے اسے گھٹے ہوئے کہا۔ اسی دنیا میں یہیں کھائی تھی میں نے، سنجیدہ لہجے میں وہ گویا ہوئی۔ حیا یہاں نہیں ملتی، انفیکٹ کسی مال میں نہیں ملے گی، اسپیشلی بنوانی پڑے گی، یا کسی تھائی یا چائنیز ریسٹورنٹ میں جانا پڑے گا۔ تو آپ آرڈر دیں، کھاؤں گی تو یہی ابھی بائی ہوتے فوراً سے بنوا دیتے۔ وہ اس کی شعلہ انگیز آنکھوں کو اگنور کرتے ہوئے بولی۔ اس کی سرخ آنکھیں حیا کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی، جانتی تھی غصہ صرف لفظ بائی پر آیا ہے۔ کیا چاہتی ہو تم حیا؟ میں تم سے کہا نا جلدی ہم گھر جائیں گے، تو کم سے کم مجھے انفارم تو کرنے دے۔ حیا نے اس سے بھی گلہجے میں ریکویسٹ کی۔ شاہزادہ نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیک سیٹ پر شاہزادہ نے بیگ سے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ حیا نے ایک خفا نظر سے شاہزادہ کو نوازا اور آنسو بہتی نظر ونڈو اسکرین پر گاڑ دی۔ حمزہ پاگل ہو گیا، ہم یہاں سب پریشان ہیں، تم موبائل پر لگے ہو، کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، کر کیا رہی ہو؟ حمزہ گھبرا کے موبائل فوراً جیب میں رکھا۔ عمر نے بغور اس کی حرکت دیکھی، نہیں کچھ نہیں، وہ کل کا لیکچر پوسٹ پون ہو گیا، وہی ارمان نے بتایا۔ حمزہ اسے چھوڑ سامنے پولیس کی جیپ کی طرف بڑھا، جہاں میر پریشان سے کھڑا تھا۔ پاس ہی پولیس والے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے، وہی جگہ تھی جہاں سے شاہزادے کی گاڑی گزری تھی۔ یہ ایریا بینک کے پاس ہے جہاں کیمراز لگے تھے، انہیں یہاں تک آنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئی۔ عمر کی پرسوش نظروں نے حمزہ کا دور تک پیچھا کیا۔ بھائی اب ماما کی طبیعت کیسے؟ حمزہ نے میر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب بہتر ہے، انہیں ہوش آ گیا۔ میر اس لمس پر جھونکا، پھر نارمل لہجے میں کہا، بھائی تو آپ جائیے نا ان کے پاس، ہم ہیں نا یہاں۔ میرا بھی دل یہی چاہ رہا ہے، لیکن حمزہ کس منہ سے ان کے پاس جاؤں؟ کیا بولوں ان کو، جنہوں نے مجھ پر کبھی آنچ نہیں آنے دی؟ آج میں ان کی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا، وہ نہ جانے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم، یہ بھول چکا تھا حمزہ اس کے سامنے ہے، کھویا کھویا سا، جیسے وہ اپنے آپ بڑبڑایا تھا۔ بھائی آپ کیا بول رہے ہیں؟ ان کی بیٹی؟ ایسا کیوں کہا آپ؟ جیسے ماما کوئی ایسا کیوں کہا آپ نے جیسے ماما کوئی اجنبی ہیں، اور ظاہر کوئی ماں اپنے بچوں پر آنچ بھی آنے کیسے دے گی؟ حمزہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو، جب اس کی بات سن کر میر کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رینگی۔ سگی ماں بھی جان بوجھ کر اپنے ہی بچے کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے، جب اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، صرف خود کی فکر کرتی ہے، اپنے ادھورے خوابوں کو پورا کرتی ہے، یا یہ بولا جائے آزادی چاہیے ہوتی ہے اسے، یہ بھی نہیں سوچتی اس کے پیچھے کسی معصوم پر ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی کوئی بات حمزہ کے پلے نہیں پڑی۔ ہاں مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان سا تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ اس وقت شاید حمزہ کا بولنا بھی اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں شاہزادے کے کن کن دوستوں کو فون کیا، لیکن اسے ایک سراغ تک نہیں ملا، نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ بھائی اگر شاہزادے بھائی مل گئے تو آپ کیا کریں گے؟ جڑ سے میر نے اپنا رخ حمزہ کی طرف کیا اور دان پیستے گویا ہوا، اگر اس وقت وہ میرے سامنے ہوتا تو یقین مانو اپنی بہن کو بیوہ کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ اسی وقت میر کا فون بجا۔ حمزہ نے توگ نکلا۔ وہ جو ارادہ کر کے آیا تھا اب اپنا ارادہ بدل گیا۔ جی ابو جی مجھے بلا رہی ہیں؟ جی جی ابو بس 2 منٹ میں آیا۔ حمزہ میں ماما سے مل کر آتا ہوں، تو پلیز کے ساتھ رہنا، مجھے ان پر ذرا برابر ٹرسٹ نہیں۔
میر نے فون رکھ کر جلد میں اسے کہا امان جو پولیس کے ساتھ کھڑا تھا اسے الگ سے ہدایت کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ ثانی نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما جو در سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جہاں صبح کے 5 بجے تھے۔ اسے یاد ہے آسمان نے اسے زبردستی دوائی دے کر سلایا تھا، وہ نیند کی گولیاں تھیں۔ اسے معلوم نہیں تھا حال میں جو کچھ ہوا اس کی روح تک ہلا گیا۔ وہ جو خود کو اب تک میر کی پسند سمجھے ہوئے تھی غلط تھی۔ میر نے تو کبھی اس سے محبت نہیں کی تھی، اس کے دل میں تو صرف عنایہ کا راج تھا۔ اسے عنایہ کا وہ جھجکنا، شرمندہ ہونا سب یاد آ گیا۔ میر کو دیکھا ہمیشہ عنایہ کا چہرہ مرجھا جاتا جیسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ جب وہ دونوں ساتھ ہوتے وہ کس طرح آس بڑی نظر سے اسے دیکھتی۔ ایک آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے ہونٹوں پر آ رکا۔ ثانی نے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور پاؤں میں سلیپر پہن کر نیچے آ گئی۔ عنایہ ثانی کو روم کا دروازہ کھلا ملا اس لیے وہ بغیر دستک دیے اندر چلی آئی۔ احمد بیڈ پر سویا ہوا تھا جبکہ عنایہ اسے پورے کمرے میں نہ دکھے وہ بالکنی میں چلی آئی۔ گھٹنوں پر سر رکھے نہ جانے وہ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ثانی اس کے ساتھ برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے اس نے نرمی سے پکارا۔ عنایہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے نظریں جھک گئی، نہ جانے ثانی کیوں اس وقت یہاں آئی تھی۔ ایک بات پوچھو، سچ سچ بتانا، وہ اپنی جگہ چوٹ سی بن گئی۔ ضرور وہ اس سے نکاح والی رات کا پوچھنے آئی تھی جس دن اس کا نکاح میرے سے ہونا تھا۔ عنایہ نے ہلکے سے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ میر نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ سب کا کہنا ہے میر اینڈ ٹائم پر مکر گیا، جبکہ میر نے مجھ سے کہا کہ تمہاری شادی اپنی پسند سے ہوئی اور تم خوش بھی تھی۔ عنایہ تم نے مجھے بھی بتایا تھا رف تمہاری یونیورسٹی فیلو۔ اب تم مجھے بتاؤ سچ کیا؟ پلیز عنایہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا ورنہ میرا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ میر نے تم سے کیا کہا؟ کیوں اس نے تم سے شادی کی؟ عنایہ نے سوال کے جواب میں واپس سے سوال کیا۔ اب وہ اور میر کی نظروں سے نہیں گرنا چاہتی تھی۔ میرا کوئی نہیں تھا عنایہ، میر نے صرف مجھے تحفظ دینے کے لیے شادی کی تھی۔ آئی مین مجھے ایسا لگتا ہے۔ عنایہ اس کی بات سن کر کچھ پل سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے وجہ بتانے کی بجائے اس دن والا پورا واقعہ بتایا۔ جیسے جیسے وہ سن رہی تھی اس کے دل کا درد مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ثانیہ، میں نہیں جانتی وجہ کیا تھی لیکن زندگی میں سب سے بڑی بیوقوفی میں نے میر کو ٹھکرا کے کی۔ تم بہت لگی ہو ثانی، شاید تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ ثانی اسے سن ہی کہا رہی تھی، وہ تو میر کے دھوکے پر ششدر تھی۔ میر نے اس کا استعمال کیا کہ عنایہ اس کے لیے بہت اہم تھی اور کیا آج بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ثانی جھٹکے سے اٹھی اور روم سے باہر آ گئی۔ اس نے ہاتھ بے احتیاط ہونٹوں پر رکھ کے سسکی روکی۔ اگر مجھے دیکھنے سے فرصت مل گئی ہے تو لنچ کرو جو بہت ہی مشکل سے ارینج کیا ہے۔ شاہزادہ نے حیا کو مخاطب کی جو کب سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ میری بھوک مر کے وہ یہاں آ کر حیا کا نوکا ہی ڈوب دیکھ رہا تھا جو کبھی اس سے نظریں ملائے بات بھی نہیں کرتی تھی، اب اس کی ہر بات کی نفی کر رہی تھی۔ وہ دن بھر اسے گھماتا پھراتا مجال ہے جو وہ اس سے مخاطب بھی ہو، بس کبھی اسے غصے سے گھورتی یا اجنبی بن کر سر پر ہو جاتی۔ اوکے ایز یو وش۔ وہ نیپکن سے ہونٹ پونچھتا اس سے بے نیاز سا بولا، میں بھوکی رہوں؟ اسے جیسے صدمہ پہنچا۔ تمہیں بھوک کہاں لگی ہے؟ وہ ہنوز بے نیازی برتے ہوئے تھا، لیکن بعد میں تو لگے گی نا۔ اسے اپنی بھوک کا احساس دلا رہی تھی۔ مال میں 5 گھنٹے گھومنے کے بعد تو اس کی حالت بری ہو گئی تھی، اوپر سے سوشی کی فرمائش اسے ہی مہنگی پڑ گئی۔ 2 گھنٹے حوالے ہونے کے بعد یہ ہوٹل ملا اور اب شاہزادے کا رویہ منانے کے بجائے اسے تنگ کر رہا ہے۔ بعد میں سوچیں گے، چلو اٹھو گھر جا کر پیکنگ بھی کرنی ہے۔ شاہزادے نے اشارے سے ویٹر کو بلایا۔ حیا اٹھ کے پہلے ہی باہر نکل کے شاہزادہ بے ساہتا مسکرایا ویٹر سے کچھ کہہ کر وہاں ویٹ کرنے لگا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ کے باہر کار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنوں کے بغیر بالکل بھی مزہ نہیں آتا اور شاہزادہ اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ ایٹ لیسٹ اسے اپنی ماں باپ سے بات کرنے تو دے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ اور میر کا سوچ کر اس کی آنکھیں بڑھ آتی، کاش اس کے پاس فون ہی ہوتا۔ وہ ایک کال کرتی اور میر بھاگا چلا آتا۔ اچانک ٹھا سے بند کرنے کی آواز پر وہ چونکہ شاہزادہ کار میں بیٹھ چکا تھا، وہ بھی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گئی۔ وہ دھیمی چال چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نور نے اس کے پیچھے دیکھا جیسے کسی کی آمد کی منتظر ہو۔ میر نے سختی سے آنکھیں مینچ لی۔ حیا، نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ملی، وہ نظریں چرا گیا۔ میر، تم نے وعدہ کیا تھا تکیے میں۔ وہ ننھا سا موتی اس کی آنکھوں سے نکل کے جذب ہو گیا۔ بہت کوشش کی مما، وہ چاہ کر بھی نہ اسے جھوٹ بول پاتا نہ کوئی جھوٹا دلاسا دے سکتا تھا۔ میر رو پڑی، پلیز مما سنبھالیے خود کو، ہمارا بھی تو سوچیے، ہم کتنا ڈر گئے تھے۔ مجھے بس کچھ دن دے، میں اب اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اب آپ ہیں نہ، میری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں میں ڈسچارج ہو کر گھر آ کے سب نے سکون کا سانس لیا۔ بڑے آئی، میری فکر ہے
یہاں بھوک سے مر رہی ہوں اور وہ وہاں مزے سے سوئمنگ کر ہے، جیسے زندگی میں پہلی دفعہ پول کی شکل دیکھی ہو۔ جیسا کڑوا مزاج ہے، کام بھی ویسے ہی ہیں۔ حیا جلتی کرتی شاہزادے کو دیکھ رہی تھی جو پول میں مزے سے سوئمنگ کر رہا تھا۔ یہ چلتے کیوں نہیں پورے سال کا آج ہی نہا لیں گے کیا؟ وہ کوفہ زرزاد سے بولے، تم بور تو نہیں ہو رہی؟ شاہزادے نے اندر جانے سے پہلے پوچھنا مناسب سمجھا، نہیں میں تو انجوائے کر رہی ہوں جل کا، بولتے اس نے منہ پھیر لیا۔ شاہزادہ کندھے اچکاتے اندر چلا گیا۔ آنٹی آ بیٹھیے، یہاں سے 2 دفعہ گیٹیں بچی ہیں۔ پول میں تیرتے بچے نے کہا، جس کے سامنے حیا یہاں سے وہاں چکر لگانے میں بزی تھی۔ آنٹی کسے کہا موٹے؟ آنٹی ہوگی تمہاری نانی، بدتمیز، اور میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی جسے ہونا چاہیے اسے ہے نہیں، تو تم کیوں ہلکان ہو رہے ہو؟ حیا تو آنٹی لفظ پر پورا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، خود موٹا اور مجھے آنٹی کہہ رہا ہے۔ حیا نے بھی اپنے لہجے میں اسے اچھی ہنسی سنائی۔ آنٹی مجھے آپ کی نہیں، اپنی فکر ہے، کہیں آپ میرے اوپر نہ گر جائیں۔ حیا شیرنی بنی اسے پہ جو پڑنے لگی تھی کہ اچانک کسی نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ شاہزادہ وہ دبی دبی آواز میں جی شاہزادہ کندھے پر تولیہ ڈالے اسے باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ ناراض ہوگی؟ شاہزادہ مسکراہٹ اچھالتے گویا آپ کو کیا جائیں مزے کرے، میرا کیا؟ میں تو آپ کی پسند ہوں ہی نہیں، تبھی تو ایسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، جانے من اتنا غصہ، چلو اب اگر تم ضد پر آ ہی گئی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ شاہزادہ نے کہتے گرفت ڈھیلی کی۔ حیا چیخ اٹھی کیونکہ وہ اسے پول میں پھینک رہا تھا۔ ناراضگی ختم کرو، اور پھر محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کبھی نہیں۔ وہ بھی اس کے کان کے قریب گرائی، ٹھیک ہے؟ شاہزادہ نے پھر گرفت ڈھیلی کر کے اسے پھینکنا چاہا کہ ایک بار پھر وہ چیخی، نہیں 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 ہوں ناراض۔ وہ آنکھوں کو سردی سے مچے ہوئے تھے، اس نے زور سے شاہزادہ کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ یہ ہوئی نہ بات جانے من۔ پھر شاہزادہ اسے اپنی مرضی سے گھماتا رہا۔ حیا بے دلی سے مسکراتی رہی، حیات کو کہیں جا کر وہ گھر لوٹے۔ اندر شاہزادہ پیکنگ کر رہا تھا کہ اسے باہر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ پیکنگ چھوڑ کر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس کی آواز تیز سی لہجہ سہتا، مجھے گرجن ہے، ابھی آپ عمر یا حمزہ بھائی کو کال کرے، ان سے کہیں مجھے لینے آئے۔ آواز کے لڑکھڑاہٹ پر وہ قابو نہ پا سکی۔ آج پھر شاہزادہ وہی پرانے روپ میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیا میری کہی ایک بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ صبح سے تمہارا رویہ دیکھ کر آخر ایسا کیا کیا ہے میں نے جو تم اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو؟